23 जनवरी का, कराची, पाकिस्तान। तासुब, गुस्से और जुनून में इंसान वो अमल कर बैठता है जिनसे उसे पछताना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ये वही वक्त है। कराची के 7 स्टार होटल के एक परतर स्वीट की बालकनी में रॉकिंग चेयर पर झूलते कैस की उंगलियों में सिगार दबा था। आजकल उसकी आदत डबल से ट्रिपल हो गई थी। हमेशा की तरह सर से पैर तक मिक्सर से तैयार महाजबीन जरा फासले पे स्वीट के अंदर खड़ी थी। उसके सामने पुलिस अफसर खड़ा था, जो बेहद ताबेदारी से चौथी दफा अपना मुद्दा बयान कर चुका था। लड़की के भाई और साबका देवर पे कुछ साबित नहीं होता मैडम। यहाँ तक कि इस्लामाबाद से पुलिस अफसर वरियाम और सनोबर ये भी कह चुके हैं कि जिस रोज पुलिस की गाड़ी पे हमला हुआ, उस हमले में बशर और ज़ैगम शामिल नहीं थे। डीआईजी बोलते हुए रुका, एक नज़र बालकनी में बैठे मर्द को देखा, फिर कहना जारी रखा, जब पुलिस ही शिनाख्त नहीं कर रही, फिर हम आगे कार्रवाई किस तरह करें? वो बिका हुआ है, लड़की का आशिक है वो। महजबीन तनफ्फुर से बोली, ये इंक्वायरी साबित करेगी। मैडम, हम कैसे कर सकते हैं? वो एक बार फिर धीमे लहजे में बोला, लड़की की बहन के मुतालिक पुलिस तफ्तीश भी यही कहती है कि वो अपने भाई और देवर के साथ थी। यहाँ केस ही दूसरा बन गया है। लड़की के दादा ने पुलिस पे एफआईआर कटवा दी है कि लड़की की गुमशुदगी में इंतजामिया का हाथ है। आप काबिल एहतराम है, लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। उसने गला खंगारा, लेकिन एक तजवीज़ है। कैसे पलट कर उसे देखा, निगाहों में खालीपन था। महाजबीन उसे ही देख रही थी। इस वक्त भी इंतजामिया इस सारे मसले से आंखें चुराए हुए है, क्योंकि सारा मसला कबायली दुश्मनी का है। तो अगर कबीर साहब कबायली तरीके से, फिर मतलब है, फिर पुलिस आंखें बंद करके बैठ सकती है। उसे निगाहें वापस मोड़ ली, दिल में बेचैनी और बंजर बंजर कर दिया था। उसे कहाँ अब इंतकाम चाहिए था, उसे कहाँ जंगें लड़नी थी। वो बस एक बार उसे देख लेना चाहता था, जो उसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। बाहर में जाए सब कुछ, बस वो वापस आ जाए। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दुनिया की हवाएं तक इंसान के खिलाफ हो जाती हैं। सितारे ऐसे गर्दिश में आते हैं कि इंसान का सारा वजूद हिलकर रह जाता है। ये रेस्टोरेंट समुंदर किनारे वाक़ था। भूरे रंग की लकड़ी के नक्शो निगार की इंटीरियर वाला वो रेस्टोरेंट काफ़ी लोगों की मौजूदगी अपने सीने पे लिए हुए था। लकड़ी की छोटी सी रेलिंग की दूसरी तरफ ठाठे मारता समुद्र था। मेज़ पे खाना पड़ा था, समंदर के पानी के ऊपर बगले उड़ रहे थे। माहौल खूबसूरत और पुरसुकून था, मगर उनका दिल नहीं था। जट बत्तियों के हाले में उसके चेहरे पे छाई मर्दनी वाज़ेह थी। स्याह थ्री पीस में मलबूस उसके चेहरे पे सुखवारियत थी। घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने खाना चखा तक नहीं, बस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता वो बगलों की तरफ उछाल रहा था। फिजाओं में उड़ते बगले फौरन रोटी का टुकड़ा मुंह में लेते उड़ जाते। रेस्टोरेंट की दूसरी जानिब राहदारियों के दरमियान कोई तेज तेज कदम उठाता चलता आ रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट के साथ स्याह पैंट और स्याह पीके पहने वो चेहरा झुकाए चल रहा था। गैस गंभीर के मेज के सामने वाली कुर्सी खींचते हुए उसके अंदाज में नागवारी थी। मैं ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं मिलता, जानते नहीं आजकल मुल्क में कितना मशहूर हो रहा हूँ मैं। कैसे पलट कर उसे नहीं देखा। वो मूज रोटियों के टुकड़े कर रहा था। जो चाहते हो बताओ, मैं दुनिया दे सकता हूँ तुम्हें, बदले में सिर्फ एक सवाल, वो कहाँ है? कहते साथ उसने जेब से एक चेक निकाला और वरियाम की तरफ खिसकाया। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, जितना चाहते हो उससे दुगना दे सकता हूँ, बस एक जवाब, सिर्फ एक। वरियाम ने चेक उठाया, फिर कैस को देखा। उसके लब हल्की सी मुस्कुराहट पड़ गई। मैं कुछ कहाँ जानता हूँ कमबीर साहब, आप ही ने कहा था उस लड़की की चमक आंख को अंधा कर सकती है। समझे मैं अंधा था। कैस ने उसकी तरफ देखा, हालत में चुभन थी, हर चेहरा, हर मंजर, हर शय खाली। वो चंद लम्हे से चुपचाप देखता रहा, फिर शहर कायद की हवाओं ने कुछ नाकाबिल यकीन सुना। प्लीज। हरना खुदारी को कदमों तले रोल कर कहा, वो मेरे दिल का मसला है। मरियम को शख्स पे गुस्सा है। उसका जी चाहा था वो पिस्तौल का सारा लोहा उसके अंदर उतार दे। वो अब क्या अब भी ये दावा कर सकता था? और अगर कर रहा था तो उसे यह हक किसने दिया? मेरे लिए दिल के मसलों से ज्यादा अहम इंसानी मसाइल हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो खराबा कैस के चेहरे पे शिकस्तगी थी, आंखों में हार। ये आपने चुना है कमबीर साहब, तनफ्फुर से कहते हुए उसने एक भी निगाह गलत डाले बगैर चला गया। कैस ने गर्दन तिरछी करके उसे जाते हुए देखा। वो जब चला गया तो उसने रुख फेर लिया और अपने मशगले में लग गया। अब की बार हाथों की हरकत सुस्त थी। दिल पे बोझ बढ़ता जा रहा था, वो किसी भी समय उसके नीचे दबकर ढह सकता था। दिल ने ऐसे ऐसे सूरमा कदमों तले रौंदे हैं जिनके निशान तारीखों के पन्नों में भी नहीं मिल सके।
وقت گواہ ہے محبت والوں کو ایسی جگہ خوار کروایا ہے جہاں مانگنے پہ بھی رحم نہ ملے۔ ٹرپل سٹوری گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ مکین رخصت ہو چکے تھے، وقت کے چکر پلٹ چکے تھے۔ آمنے سامنے رکھے صفوں پہ 3 مرد بیٹھے تھے، کیسر اس کے سامنے حاکم اور بشر، ان کے درمیان ایک اوقات صورتحال تھی۔ کون سی بربادی رہ گئی ہے عبداللہ زمان؟ کوئی ذلت باقی ہے جسے ہمارے بخت میں لکھنے آئے ہو؟ حاکم کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ جو تم نے کیا وہ تو ہماری 7 نسلوں میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایسا انتقام کوئی کسی کے خاندان کو زندہ بھی نہیں جلاتا، کوئی کسی کے باپ کو اس کی آنکھوں کے آگے قتل بھی نہیں کرتا، کوئی کسی کے بہن بھائیوں کو آگ میں جھلسنے نہیں دیتا۔ مجھ سے مت کہیں کہ میں ظالم ہوں۔ ابتدا آپ لوگوں نے کی تھی، میں نے کہانی کو انجام دیا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روانی سے بولا، آپ کی بیٹی میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میرے ہی بھائی کے ساتھ تعلق رکھے اور آپ چاہتے ہیں میں اسے معاف کروں؟ معذرت، مگر عبداللہ بے وقوفوں کی صف سے نکل آیا ہے۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بشر بغیر لگی لپٹی کے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو میری ملکیت ہے، میری منگیتر، نہ وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئی ہے، نہ وہ کہیں غائب ہوئی ہے، وہ جہاں بھی ہے تم جانتے ہو، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ نمازی بھول جاؤں گا، وعدہ رہا۔ تم وعدے نبھانے کے کچے ہو عبداللہ۔ میں نے باپ کے قتل کے وقت وعدہ لیا تھا نوابوں پہ چین کی زندگی حرام کروں گا، آج تک نبھا رہا ہوں۔ تم پھر بھی مجھے الزام دے رہے ہو؟ اسے تعصب تھا۔ میرا سیاہ سفید میری منگیتر کے ساتھ تھا، تمہاری دوسری بہن کو چند گھنٹوں کے اندر واپس لایا تھا میں۔ تم اب بھی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے؟ قبائلی تعلقات ختم، عبداللہ قانون تم بیچ میں لائے تھے، اب انصاف اسی سے جا کر مانگو۔ میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں کہ تم اس کی خاک تک بھی نہ پہنچ سکو، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے انداز میں کہتا وہ اٹھا باہر نکل گیا۔ ایسے پر امید نظروں سے حاتم کو دیکھا، وہ بھی اسی تنفر کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ عدالتی چکروں کے لیے اس شہر میں رہنا ان کی مجبوری تھا، ورنہ اس وقت عبداللہ ان کے سامنے نہ ہوتا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا۔ ہر راہ مسدود تھی، ہر راستہ بند، اس کی محفوظ پناہ کا اس کی اپنی نگاہوں سے اتنی اوجھل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ محبتوں میں دنیا تیاگ دینا قصے کہانیوں تک محدود ہے۔ موجودہ دور میں لاکھوں ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں پورا کرنے کو محبتیں خاک کرنی پڑتی ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ معمول کا رش تھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھے بغیر سیٹ میں چل رہا تھا جب آس پاس سے رپورٹرز کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گارڈز نے اس کے گرد پہرا بنایا۔ گیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اس کے آگے کئی مائکس تھے، مختلف نیوز چینلز کے کیمراز تھے، سوال کرتی ہوئی کئی زبانیں تھیں۔ وہ سپاٹ نگاہوں سے چند پل انہیں دیکھتا رہا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ قاتلہ فرار ہوگی اور مقتول کے خاندان کو بس صبر کرنا ہوگا، وہ اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسلام آباد واپس آنا میری ضرورت ہے کیونکہ یہاں میرا خاندان ہے، لیکن میں اس شہر کو نہیں بھولوں گا جہاں سے میرے بھائی کے گنہگار فرار ہوئے۔ اگر کوئی بھی شخص اس لڑکی کو واپس لائے یا اس کی کوئی اطلاع لائے تو میں کیس کمبیر اسے منہ مانگ کی رقم دے سکتا ہوں۔ میں کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بس کیا اعلان کر چکا تھا۔ پھر لمحے بعد گاڑی میں بیٹھے سڑک پہ نظریں جمائے اسے احساس ہوا یہ شہر، یہ سڑکیں، یہ ہوائیں سب اس کے بغیر بیکار تھی۔ تیش کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ بے چینی بھر رہی تھی، ایسی بے چینی جو اس کے دل کو خاک کر سکتی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کر دیا ہے۔ افسوس، مگر وقت واپسی کے مواقع بہت کم دیتا ہے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ وہ پل کے جھپک جھپک کر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کمرے کے ایک کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھے ہوئے مرد سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، آواز مختلف سنائی دیتی تھی۔ وہ چند پل انہیں دیکھتی رہی، پھر دماغ پہ بوجھ پڑا، پلکیں بھاری ہوئی اور منظر ٹوٹ گیا۔ وہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اگلی بار اس کی ناک سوئی کی چبھن کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس کے پاس کھڑا کوئی اسے بازو میں سوئی لگا رہا تھا، پھر اس نے نیما کو اپنے بازو پہ سوئی مسلتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنا ایک بازو بالکل مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس بازو کی کلائیوں پہ پٹی بندھی تھی، دوسرے بازو پہ جلے کے داغ تھے۔ زینی حاکم کے دونوں ہاتھ اگلے دن چند کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے اسے اندازہ ہوا۔ تھکن، بیزاری اور بےقلی کے مارے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شاید رات کا پہر تھا، کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ والے گھر سے کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، یہی آوازیں اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، وقت، تاریخ، دن، وہ ہر شے کا حساب بھول گئی تھی۔ کئی لمحے وہ بستر پہ بیٹھی رہی، پھر جھک کر دیکھا تو بیڈ کی پائنی کے قریب نیما فرشی بستر پہ سو رہی تھی، آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھی۔ بھوک لگی ہے؟ زینیا نے اس کی آواز پہ باقاعدہ چونک گئی۔
وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی مگر جاگ رہی تھی. اگر لگی ہے تو جاؤ کچن سے کھانا لے آؤ، اور اگر شور سے جاگی ہو تو عادت ڈالیں. آج کیا تاریخ ہے؟ 15 فروری. اور بڑبڑائی. تم پہ میرا قرض 20,000 ٹکا ہو گیا ہے. مجھے بھوک لگی ہے. وہ تذبذب سے کہنے لگی. تو جاؤ کچن سے کھانا لے آؤ، شور مت کرنا. وجیہہ ڈائن جاگ جائے گی. لیکن میرے ہاتھ میں درد ہے. کہ تمہیں خودکشی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وہ ایک دم کچھ یاد آنے پہ اٹھ بیٹھی. اگر واقعی مرنا تھا تو یقیناً تمہیں یہ تو علم ہوگا ہی کہ کس نس کو کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے. مجھے بھوک لگی ہے. اسے جیسے سنا ہی نہ ہو. ایما آپ کی خاموش رہی اور بازو لمبا کر کے باہر کی طرف اشارہ کر دیا. زینہ نے اپنی ٹانگوں سے چادر ہٹائی اور پیر فرش پہ رکھے. فرش ٹھنڈا تھا، اس کی ہڈیوں تک میں سنسناہٹ ہو گئی. چند پل وہ پیر فرش پہ رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، چادر اچھے سے لپیٹی اور باہر چلی گئی. چند منٹ بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جسے اس نے پلنگ پہ رکھا. خود بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھی. فرائیڈ مچھلی، چاول اور آلو کے قتلے. آج شاید گھر میں کوئی دعوت تھی. وہ کئی دن کے بھوکوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑی اور جلدی جلدی نوالے لینے لگی. ایک لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے. ٹانگوں پہ چادر پھیلائے اسے دیکھتے ہوئے نیما کہنے لگی. رفیق نے وحید بھائی سے تمہاری ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لیکن میں نے تمہاری ذمہ داری لی کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور خود کو معاشرے پہ بوجھ نہیں سمجھتی. اس کی اٹھی گردن اس کا مان تھی. میرے ابا نے میری شادی ایک بڑے گھر میں کروائی تھی. روپیہ، پیسہ، مال، دولت اور شوہر کی محبت، ہر شے تھی میرے پاس. اللہ اسے بخشے، میرے شکیب جیسا مرد دوبارہ پیدا نہیں ہو سکا. اس کے لبوں پہ مغموم مسکراہٹ تھی. نوالا زینیا کے حلق میں اٹک چکا تھا. وہ شادی کے 3 سال بعد مر گیا. اس پہ بڑا کٹھن وقت آیا. سسرال کو بوجھ لگی اور انہوں نے گھر سے نکال دیا. بھائیوں کو بوجھ لگی تو بغیر مجھ سے پوچھے میرا دوسرا نکاح طے کر دیا. زینیا کے حلق میں نوالا اٹک گیا اور بری طرح کھانسنے لگی. دوسرا؟ کوئی دوسرا کیسے؟ میرا دوسرا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا. میں بیوہ تھی، معاشرے کا بوجھ. میں بانجھ تھی، معاشرے کا بوجھ. لیکن میں نے خود کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا. زینیا کھانستے کھانستے دوہری ہونے لگی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نیما کی آواز اس کی کھانسی کی آواز میں دب رہی تھی. اسے جب مجھ پہ پہلی بار ہاتھ اٹھایا میں نے برداشت کیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری، پھر ایک دن میں تھک گئی. شاید مجھے یاد آ گیا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے. اور بیڈ سے اٹھی دیوانہ وار گرتے پڑتے کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں پانی کا جھگ رکھا تھا. ادھیڑ عمر بنگالی عورت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. میں نے طلاق لے لی. معاشرہ میرے بوجھ سے دب گیا. میرے خاندان ڈھہ گیا. صرف ایک عورت نے آدھا معاشرہ کیسے شرمندہ کیا میں سمجھ نہیں سکی. کہہ کر ہنسنے لگی زور زور سے. کہہ ماں کر ہنسنے لگی. اس کی کہکوں میں قد تھا مگر مان بھی. بھائیوں پہ میرا بوجھ بڑھ گیا اور جب میں نے ان سے اپنا حصہ مانگا تب انہیں لگا میں دنیا کی سب سے خراب عورت ہوں، میں باغی ہوں. لیکن میں نہیں تھی. مجھے معلوم تھا. عورت کو خود معلوم ہونا چاہیے وہ کیسی ہے، کیا ہے. اس 2 گلاس حلق میں اتارے. چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں گیلی ہو گئی تھی. خاموش کمرے میں اب محض نیما کی آواز تھی. میرے 10 سال ضائع ہو گئے زہرا، یہ سمجھنے میں کہ گرنے پہ سہارا نہیں دیتی دنیا. تم کتنا وقت ضائع کرنا چاہتی ہو یہ تم پہ منحصر ہے. اٹھنے کی قوت کو زنگ لگ جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کھڑکی سے ٹیک لگایا وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی. دل میں بے اختیار کچھ کھپ گیا تھا. وہ یاد آنے لگا تھا جو کبھی بھولا ہی نہیں تھا. کیا وہ اسے کبھی بھول پائے گی؟ اسے پنڈت منٹی پہ دبوچ لیا. اس زندگی میں نہیں اور اس سے اگلی 7 زندگیوں میں بھی نہیں. میں نے خودکشی نہیں کی تھی. کافی دیر بعد آہستگی سے بولی. مجھے کچھ ہو گیا ہے. میرا دل کرتا ہے وقت کو نقصان پہنچے. مجھے لگتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف مجھے. آپ نے فلمیں دیکھی ہیں؟ گیلا چہرہ اٹھا کر نیما کی پشت کو دیکھا. وہاں کسی سین میں دکھایا جاتا ہے سب بھاگ رہا ہے، زندگی، دنیا، لوگ، صرف ایک کردار کھڑا رہ جاتا ہے اور مجھے وہ کردار میرا اپنا لگتا ہے. آنکھیں اس کی ڈبڈبا گئی. میری دادی نے وصیت کی تھی کہ انہیں غسل دینے والی صرف 3 عورتیں ہونی چاہیے، ان کی زنی کونج اور ان کی بڑی بہو. جانے کس نے غسل دیا ہوگا، جانے کیا ہوا ہوگا. کیسی پوتی ہوں میں جو اپنی دادی کی آخری وصیت تک پوری نہیں کر سکی. آنسو چہرے پہ پھسل رہے تھے. دل میں زخم تازہ ہوئے. مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ کمی ہے. مجھے لگتا ہے وہ درست کہتا تھا. عبداللہ میرے کردار کے متعلق درست کہتا تھا. تمہیں اپنے بارے میں کیا لگتا ہے یہ زیادہ اہم ہے. میری سوچ جامد ہے. میرے لیے زندگی میں کوئی سپاکل باقی نہیں رہا. جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتی. مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے. مجھے ان کی زبان تک سمجھ نہیں آتی. مجھے یہاں ایک چور جیسا محسوس ہوتا ہے. اس کے گلے میں کچھ بھاری ساٹھ کا روح حائل ہوئی. مجھے وہ یاد آتا ہے، آتا رہے گا. میں اس کی یاد کا کیا کروں؟ میں اسے بھول نہیں سکتی. میں کبھی اس سے موو آن نہیں کر پاؤں گی. وہ دل میں تھا، ہے اور رہے گا. میں اس دل کو نہیں سے نکال سکتی.
مہدی میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. میں اس حصے کو نکال دوں تو پیچھے سانس سے بچ جاتی ہے زندگی نہیں. زندگی گزارنے کے لیے دل کے مشورے رد کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس نے آج تک کس کی عزت کروائی ہے؟ دل حصہ ہمارے جسم کا ہے، مگر یہ آکاری میں دنیا کا ساتھی ہے. اسے دماغ پہ نہیں چڑھاتے زہرا، یہ میرا نام نہیں ہے. اس نے بے بسی سے نفی نظر لایا. اس زندگی میں تمہارا نام یہی ہے. نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی. تو پھر ختم کرو اسے، ایما خوش انداز میں بولی، پھر اٹھ کر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھی. یہاں ضرب لگاؤ. اسے زینیا کی زخمی کلائی اونچی کی اور درد اٹھا کر ہاں بلندی. سب ختم ہو جائے گا. درد، زندگی، دنیا، محبت. پھر سزا شروع ہوگی. ہر انسان کے لیے سزا متعین ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. 60-70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو شروع ہوگی وہاں کوئی اختتام نہیں. وہ زور زور سے رونے لگی. کم از کم یہ کام نہیں کر سکتی تھی. دنیا بزدل کہتی تھی تو زینیا حاکم اس دنیا سے کی سب سے بڑی بزدل تھی. وہ زندگی سے بھاگ سکتی تھی، چھپ سکتی تھی، اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی. اسے موت سے ڈر لگتا تھا، اس کا واحد خوف. اسلام آباد کی ہواؤں میں انحراف کب شامل ہوا کیس تنبیر کو علم ہی نہیں ہو سکا تھا. آج بڑے دن بعد اس نے کیس میں قدم دھرے تھے. عمارت نے سینہ چوڑا کر لیا. آسمان سے چند قطرے ادھار مانگ کر آنسو بہائے. وقت اس پہ مہربان ہوا تھا کہ اس عمارت کے مالک نے اسے اپنی آمد بخشی تھی. لقمان، کیس کا نیا سیکرٹری، اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھ رہا تھا. نئی تفصیلات دے رہا تھا. کیس سنتا رہا. اس کی جگہ حدیبیہ کا ہونا تھا. تو یہاں کیا کر رہا ہے کیس؟ کیس کو پہلی دفعہ اس کی موجودگی کھلی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا. نظر اٹھا کر صفحات کی طرف دیکھو تو وہاں ایک مردانہ کوٹ کا خاکہ تیار کیا جا رہا تھا. وہ مکمل منہمک نظر آتا تھا. دل جل رہا تھا. زندگی ایک ناکام سیریز بن گئی تھی، لیکن ڈیزائنر صاحب کام نہیں چھوڑ سکتے تھے. جواہر کا کام کہاں تک پہنچا؟ اپڈیٹس کہاں ہیں؟ سر، کام پوز ہو گیا تھا مہدی سر کی ڈیتھ کی وجہ سے. کیس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. نگاہوں میں تنبیہ تھی. بھائی میرا مرا تھا، ان کا باپ نہیں. پھر کام کیوں رکا؟ میرے بھائی کے قتل کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور میں یہاں موجود ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کیس امر ہے، کوئی موت اسے بند نہیں کروا سکتی. پھر کام کیسے رکا؟ سر، میں نوٹس جاری کرواؤں؟ آفس آورز میں اضافہ کروں؟ کسی کا باپ مرے یا ماں کا جنازہ اٹھے فرق نہیں پڑتا. اس ہفتے کے اختتام پہ کام مکمل چاہیے مجھے. شور سر، اس نے بغیر بحث کی تابعداری سے کہا. کیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا، مگر وہ رک گیا. ایک اور بات کہنی تھی. کیس کا بھروسہ پانا اس کے لیے اہم ترین شے تھی. کسی بھی طرح اسے چاہیے تھا. میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے. تم اس کے ذریعے بھی حبیب کی جگہ نہیں پا سکتے. تلخی سے بولا. میں اپنی جگہ بنانے آیا ہوں باس. اس نے پینسل واپس کاغذ پر رکھی اور محسوس نظروں سے دیکھا. یہاں کام کرنے سے پہلے تمہیں سب بتایا تھا میں کس طرح کا آدمی ہوں. محجوبین کی باتوں میں مت آنا. صرف اسے ہی اچھا لگتا ہوں میں. باقی دنیا کو بڑے مسائل ہیں مجھ سے. تم میری سابقہ باس تھی اور آپ میرے حالیہ باس. میں صرف آپ کی بھلائی سوچ رہا ہوں سر. آپ کی پیٹھ پر خنجر مارنے والوں کو نظر میں رکھوں گا. ساری دنیا نے تو اوقات دکھا دی، اب پیچھے کون رہ گیا ہے؟ وہ ہنسا ایک عجیب سی خالی ہنسی. انیسہ بختیار کمبی، لقمان نے کہا اور وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ساکت ہوا. لقمان نے چند تصاویر میز پہ رکھی. انہوں نے نیو یارک میں شادی کر لی ہے. لڑکا مسیح ہے. بختیار کمبیر یہ سب جانتے ہیں. اور وہ سانس روک کے ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جن میں وہ سفید لباس والی لڑکی سیاہ سوٹ والی لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی. لڑکی اب حاملہ ہے باس. سیاہ آنکھوں والے مرد کی دنیا سرد ہو گئی. وہ جہاں تھا وہی رہ گیا. کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی. لڑکے کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی، اس لیے انیسہ بختیار اب ایک امریکن ہے. جب میں نے ان دونوں کے متعلق معلومات نکلوائیں تب بختیار صاحب کو پتہ چل گیا اور انہیں خدشہ تھا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی ضرور کریں گے. اس لیے کہ اس نے خط کا لفافہ میز پر رکھا جس سے سفید کاغذ جفا کا پروانہ دے رہا تھا. ایک اور ضرب جس نے کیس کی کمر توڑ دینی تھی. اس نے ایک لمبی انگلیوں سے کاغذات باہر نکالے. انہوں نے میڈیا کو آپ کے خلاف ثبوت دینے چاہے ہیں. وہ کمبیر صاحب کا قتل آپ کی طرف پھیر رہے ہیں اور اس غیرت کے نام پہ قتل ہونے والے قتل کا نام دینا چاہ رہے ہیں. یہ کاغذات میں نے میڈیا تک جانے سے روک لیے ہیں، لیکن آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. اس سے ڈھیر سارا تھوک نکلا، یوں گویا زہر کا آخری گھونٹ نکلا. کوئی نیزہ تھا جو اس کے دل کے آر پار ہو گیا تھا. سیاہ آنکھوں کے پار رنگین مناظر تھے. وہ 6 سالہ بچی تھی جسے 9 عمر کیس نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا. وہ کھلکھلا رہی تھی، اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہنس رہی تھی. اگلے منظر میں وہ اس ناراض بچی کو کھانا کھلا رہا تھا. اس کی آنسوؤں سے بری آنکھیں صاف کر رہا تھا. بچی بڑی ہو گئی تھی. اس کی گارڈین کی حیثیت سے اس کے کالج کی تقریبات میں حصہ لے رہا تھا.
وہ اپنے گلے میں پڑا میڈل اس کے گلے میں ڈال رہی تھی اور وہ اس کی کامیابیوں پہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کیوں عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے یار؟ انیسا اس کے کندھے کے پار اسکیچ بک دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، تمہاری شادی کے جوڑے کا ڈیزائن میں ہی بناؤں گا۔ اگر نہیں بنایا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ سر، وسور جیسی آواز اسے خیالوں سے کھینچ گئی۔ کبیر صاحب کے قتل کے بعد پاکستان نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ حکمان مزید کہہ رہا تھا۔ کیا سنتا رہا اسے نہ جانے کیوں، مگر احساس ہو رہا تھا کہ اراضی کے جس خطے پہ اس نے محل کھڑا کیا ہے وہ مٹھی جفاکات تھی، کنکر غیروں کی صف میں اور ستون بغاوت کے گیت گاتے ہوئے۔ یکلخت احساس ہوا اپنا ہر جذبہ اس نے غلط انسانوں پہ کیوں لگا دیا۔ تم جاؤ لقمان، تمہارا کام ختم ہوا۔ بہت دیر بعد وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لقمان سر ہلاتا ہوا پلٹ گئے۔ کیس ایک بار پھر اپنے بنائے ہوئے ڈیزائن پہ پینسل سے بچا ہوا کام کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے لرز رہی تھی مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ گئی تھی مگر کام نہیں رکا۔ شام کے سائے ڈھل گئے، آفس کے گھنٹے ختم ہوئے، تب وہ باہر نکلا۔ شوفر نے گاڑی نکالی، کیس اس کی نشست پہ بیٹھا اور گاڑی کمبیر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ وقت بعد دوسری منزل پہ واقع ایک کمرے کے دروازے پہ چابی بھی گزا رکھی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں واحد روشنی وہ تھی جو دروازہ کھلنے پہ باہر آئی تھی۔ اندر خوب اندھیرے میں ویل چیئر پہ بیٹھے آدمی نے آنکھیں چندھائی، کیس پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے قدم لیتا آ گیا۔ آدمی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، اس کا سارا وجود روشنی اور اس کے اسے کا وجود گھپ اندھیرا۔ مجھے یاد کیا ہوگا نا تم نے زینیا کے ساتھ کیا 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 ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ مقصود کمبیر کی آواز میں آج بھی بلا کے سکتی تھی۔ کیس نے کندھے اٹھائے۔ مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں بھی بس اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یقین کرے بہت مس کر رہا ہوں اسے، اس کے ہونے سے سب تھا، نہیں ہے تو کچھ مسنگ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ میں نے نہیں مارا۔ اسے ترنت مقصود کی بات کاٹی، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بے حد سنجیدگی سے اضافہ کیا۔ میں نے بس بچایا نہیں۔ اسے یاد تھا، بہت اچھی طرح یاد تھا، کس طرح کچھ لوگوں نے اس کے سامنے اس کے بھائی کو مندر سے غائب کیا۔ اسے سب یاد تھا۔ ہاں، وہ آگ، وہ شور اور موت اس کا ٹراما ٹرگر کر چکی تھی، مگر بہرحال وہ بعد میں بھی اس کے بارے میں پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کی مرضی۔ اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس نے ہر حد پار کی جہاں جہاں میں نرم پڑ سکتا تھا۔ زینی حاکم میری ریڈ لائن ہے۔ بات اس پہ آ جائے تو اعمال و نتائج کی فکر نہیں کرتا میں۔ اس کے لہجے و چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اور اس لڑکی کو عدالتوں کے چکر میں رسوا کیا تم نے، عزت بھی میں ہی دوں گا۔ مصنوعی روشنی اس کے اندر کی سیاہی کو چھپانے میں ناکام رہی۔ سزا کے بعد اسے واپس مجھ تک آنا ہے۔ ہمارے درمیان مسائل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ کی اور میری بات کر لیتے ہیں۔ انیسا کے نکاح کے متعلق آپ جانتے تھے؟ مقصود خاموش رہے، گلے میں گلٹی سی بھر کر معدوم ہوئی۔ چہرے کا رنگ ایک پل کو تبدیل ہوا۔ اور اگر جانتے تھے تو مجھ سے مخفی رکھنے کی ایک وجہ بتا دیں۔ تمہیں اس کے متعلق بتا دیتا تو وہ اور اس کا باپ تمہیں زینیا اور مہدی کے نکاح کے متعلق بتا دیتے۔ کیا اس کے دل کو دھکا لگا تھا؟ یعنی وہ سب لوگ جانتے تھے، بس وہی لا علم رہا۔ کیا کرو گے تمہیں؟ کیا کر سکتے ہو؟ مارنا چاہتے ہو، مارو مجھے، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف تھا، موت کا بے حد خوف تھا، مگر مقصود کمبیر کو 200% یقین تھا خاندان کی موت کیس کمبیر کے لیے آج بھی ٹراما ہے اور رہے گی۔ وہ سب کر سکتا تھا لیکن اپنے خاندان میں کسی کو مار نہیں سکتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کل کس راہداری میں کون سی چھت اس کے اوپر گرے وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ جہاں چھوڑا ہے یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ اوکے، فی الحال آپ آرام کریں۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ بند کرتے۔ کمبیر محل کی اور دوسری تیسری دیوار پہ اس محل کے مکینوں کی تصاویر تھی۔ آج پہلی بار اس نے رک رک کر ایک بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ آج تابوت میں آخری کیل ٹھوکا جا چکا تھا۔ آج کیس کمبیر سارے کا سارا مسخ ہو گیا تھا۔ سفید کمرے میں آج پہلی بار کوئی رنگ مہمان بنا تھا۔ وہ قرمزی رنگ تھا، محبت جیسا قرمزی، جفاؤں جیسا قرمزی۔ اسی قرمزی سیال بڑی مقدار میں بہتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی شدید درد تھا جس سے اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ پہلے میں وہ خالی ذہنی کے عالم میں یوں ہی اوندھے منہ پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا وہ کیا کر چکا ہے۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے پہ اسے معلوم ہوا یہ خون اس کے سینے میں رس رہا تھا، اور یہ درد کیوں ہر گزرتے لمحے شدید ہو رہا تھا۔ مہدی کمبیر پہ ساتواں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے۔ اس کے زخم پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سو ابھی کچے تھے۔
سونے پہ سہاگا وہ ہنس پہ آتا تو انہیں منہ لیٹ گیا تھا، اور اب وہی ہوا جس کا زرکون کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے زخم ادھر چکے تھے اور ان سے کثیر تعداد میں خون رس رہا تھا۔ اس کا سارا لباس سرخ ہو گیا تھا، ایک ہتھیلی بھی خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے رونا چاہیے تھا، درد سے کراہنا چاہیے، اس خون سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ ساکت نگاہوں سے خون کی اس ندی کو دیکھ رہا تھا۔ خون کا وہ تالاب سمٹتا گیا، یہاں تک کہ اس کی جگہ ایک تنگ پیندے والے برتن نے لے لی، جس کے اندر سرخ مشروب تھا۔ گلاس کے باہر پانی کے قطرے جمع تھے جو مشروب کے یا کھونے کا پتہ دیتے تھے، اور اگر گلاس سے ذرا نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ماتھے پہ لکیروں کا جال تھا۔ اب مجھ سے مت کہیے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، ماضی برا تھا، لیکن آپ موو آن کریں گے نا؟ کیوں خود کو کسی کے ہاتھوں بے عزت کروانا؟ بے عزت کچھ نہیں، کچھ زیادہ نہیں ہو کیا؟ اس کے سامنے بیٹھا مرد مسکرا کر بولا۔ لڑکی نے آنکھیں گھمائی۔ اوکے، مان لیا، جو ہوا وہ ہم دونوں کے ساتھ ایکولی غلط تھا، لیکن تم میری حالت نہیں سمجھ سکتی۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو میری فیملی ہے۔ فیملی وہ ہوتی ہے جو ہر فرد کو برابر رکھے، ایک شاہ اور دوسرا گدھا۔ کیوں؟ ایک منٹ، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی؟ جب سے تمہیں یہ پتا چلا کہ تمہارے ظالم صاحب کا منگیتر کے جال سے تمہیں بچا لیا؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے آگے ہوا۔ کبھی سوچا ہے میرے جیسا مرد کیسے مل گیا تمہیں؟ جی سوچا ہے، اور مجھے پتا چل گیا جس دن میرا آپ سے نکاح ہوا تھا اس دن میں نشے میں تھی۔ میری محبت کا نشہ؟ اور اسی انداز میں بولا، شٹ اپ، جو حکم سرکار۔ مہدی، میں سیریس ہوں۔ میرا نام اتنا اچھا ہے یا تم سے سن کر لگ رہا ہے؟ وہ اپنے سابقہ شوق انداز میں بولا۔ اسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ مہدی کو دیکھا، وہ جو تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ ایک دم بے مزہ ہوا۔ اب ایسے موڈ خراب کرو گی تو میرا کیا ہوگا؟ پہلی اپنی زندگی کے اس پلاٹ ٹوسٹ کے بعد میری یادداشت بڑی مشکل سے جگہ پہ آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جو چیزیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ میں کوشش کروں گا، میں نے کی تھی، ہار گیا، اب دوبارہ کروں گا۔ اوکے؟ گلاس غائب ہوا، وقت کے چکر بدلے، اور سفید خانے میں وہ اپنے خون سے سرخ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رنگ تھا، چاہے اس کے جسم سے نکلا تھا، چاہے جسم کو چیر کر نکلا تھا، لیکن یہ رنگ تھا۔ اس سفید خانے میں یہ واحد رنگ تھا۔ اس نے دھیرے سے انگلی کے پوروں پہ اس خون کو چھوا اور آنکھوں کے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، رنگ دھندلا ہوا، مگر اس نے آنکھیں رگڑ ڈالی اور پھر اس رنگ کو دیکھنے لگا۔ گلے میں ایک گولا سا اٹکا تھا، اس کا دماغ حال سے منقطع ہونے لگا۔ اچھا بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ نہیں چاہتی۔ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا اور میں نے دیا، تب آپ نے اسے مذاق میں اڑایا۔ مجھے آپ کی کاؤنسلنگ کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا نا، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے کہا بھاڑ میں جائے۔ اسے کہتے ہوئے اپنی کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ مہدی نے کرسی ہاتھ میں اٹھائی اور اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گیا۔ معصومیت سے اسے دیکھا گویا کہہ رہا ہو، اور کوئی حکم سرکار؟ زینی حاکم نے سلگ کر اسے دیکھا۔ کچھ دن قبل تک جب وہ سچائی سے لائم تھا، اپنے کمرے میں کھڑا رو رہا تھا، تب اس کے لیے برا لگا تھا، لیکن اس مہدی کا سر پھاڑنے کا دل کیا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ مہدی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جب زینی ہلکی آواز میں بولی، لوگوں کا کارپٹ وہ بنتا ہے جو اپنے اصل سے بھاگتا ہے۔ آپ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ اس ریس میں تھک چکے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر فیملی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی طرف سے ہر برا رویہ برداشت کیا جائے۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ ہر فیملی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ گلاس پہ انگلی پھیرتے ہوئے ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ میں نے ایک عرصہ خود کو کھڑا کیے رکھا کیونکہ مجھے لگا تھا یہی میرا اصل ہے، لیکن نہیں، یہ غلط تھا۔ فیملی کے لیے بھی اتنا ہی کرنا چاہتا جتنی آپ کی استطاعت ہے، ورنہ انسان گر کر ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر فیملی ایسی نہیں ہوتی کہ گرے ہوا کو اٹھائے۔ اور شروعات کہاں سے کروں؟ جہاں سے کی تھی وہاں تو میں بری طرح ٹوٹ کر گرا۔ اسے وہ لمحہ یاد ہے جب کیس ہسپتال میں تھا۔ اپنی ذات سے اس نے پلٹ کر مہدی کو دیکھا۔ رنگ اپنی ذات میں ڈھونڈے، دنیا میں نہیں۔ جتنا انسان خود سے بھاگتا ہے، دنیا اسے اتنا پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ آنکھیں، اس نے مہدی کی آنکھوں میں دیکھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ میں اسے تمہاری ساری محبت سمجھوں؟ وزیر لب مسکرایا۔ کیا تھا اس عورت میں؟ وہ جو لفظوں کے سحر سے لوگوں کو باندھ لیتا تھا، وہ اس عورت کے سامنے مرید تھا، جو وہ کہے سر تسلیم خم، انا قربان، ذہانت ایک طرف، دل تابع دار۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کرنا چھوڑتے، یہ محض ایک رنگ نہیں، یا آپ کو آؤٹ کاسٹ نہیں بناتے۔ یہ میری حفاظت کی فکر چھوڑ دیں۔
گیس کی آدھی دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ اپنی حفاظت کریں. آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. تم بھی نہیں. ایک ناکام سی کوشش یہ کر لینا, میرا دل خوشی ہو جائے گا. جینا نے موبائل کھولا. مہدی دیکھ کر ہنس پڑا. اور مہدی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر رہی تھی. وہ مزید زور سے ہنسا. فیس بک, واٹس ایپ اور نمبر سے اسے بلاک کرنے کے بعد اس نے کچھ چھوڑ دیا. مجھے زندگی سے کیسے بلاک کریں گی سرکار؟ ایسا تو کوئی آپشن ہی نہیں آتا. سائنس ترقی کر رہی ہے, جلد ایسا بھی آپشن آ جائے گا. ایسی سائنس کو آگ لگا دوں گا میں. وہ اس کے سرخ تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مزید تپا گیا. وہ خوبصورت لگتی تھی جب وہ مسکراتی تھی, لیکن مہدی کو وہ تبزینیاں حاکم لگتی تھی جب اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا تھا. اس کا چہرہ غائب ہوا اور ایک اور مہدی کمبیر اس رنگین منظر سے ایک بار پھر اس سفید کمرے میں آ گیا. خون اب برس رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا. زرکون! وہ یوں ہی خون سے چلاتے ہوئے چلا. زرکون, میرے زخم کھل گئے ہیں. کہاں ہو تم؟ کئی میل دور اسلام کی ایک اونچی عمارت کے سیکیورٹی روم میں کھڑے براق کے آگے سکرینز تھی, اور ان سکرینز پہ وہی منظر تھا. سفید کمرے, سرخ آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی. مہدی کمبیر. اس نے کانوں پہ لگے اسپیکر کے ساتھ رابطہ جوڑا. دوسری جانب کانٹیکٹرز میں کپڑے رکھواتے زرکون کے کانوں میں الفاظ پڑے تو وہ چونکا. میرا دوست تکلیف میں ہے زرکون, تب اس کا خیال نہیں رکھ رہے. میں مصروف تھا باس, ابھی دیکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہوئے قدم اندر کی طرف لینے لگا. اگلے چند منٹ میں وہ اس سفید کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا. اندر آ کر ایک لمحے کے وہ خود بھی چامت ہوا. فرش پہ جا بجا خون سرخ تھا. زرکون جس طرح آیا تھا اسی تیزی سے دروازہ بند کرتا باہر گیا. اگلی بار اس کے ساتھ 2 لوگ آئے تھے. خون سے پیر بچاتے وہ تینوں لوگ اب ایک اسے لٹا رہے تھے. کسی نے اس کے جسم پہ موجود سفید لباس اتارا. مہدی نے اپنا خون سے سرخ سینہ دیکھا. بری رنگت اس قید خانے کا دوسرا رنگ تھا. اسے جسم پہ کوئی مایا گرایا گیا, کوئی پٹی باندھی گئی, ٹانکے لگائے گئے. ہر کام اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے کیا گیا. قریباً 1 گھنٹے بعد اسے ایک نیا سفید لباس دیا گیا. وہ جیسے سوچ کر اور دیکھ نہیں رہا تھا. یہ سب صاف کرو یہاں سے. زرکون نے خون کی جانب اشارہ کرتے ناگواری سے کہا. اسے رہنے دو پلیز, اسے مت مٹاؤ پلیز. زخمی مرد تیزی سے بولا. کانوں میں اسپیکر لگائے کھڑے براق نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کی. وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اگر زیادہ ضرورت ہے تو ٹانکے کھول دیتا ہوں. مزید خون نکل جانے دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ زرکون نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا. مہدی کے لہجے میں اس کی آنکھوں کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پلیز اپنے باس سے کہو پلیز. وہ منت کرنے کے انداز میں بولا. کیسے کہو اسے یہیں رہنے دے پلیز. زرکون کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا. پبلک اسپیکر کی سب زیر آنکھوں نے فنون اس تاثر کو پہچانا. وہ دل دل میں مسکرایا. اوہ گاڈ, یہ تو بس ایک انسان تھا, محض ایک انسان. وہ اتنے دن ان انسانوں سے ڈرتا رہا. وہ انسان جو ایک تاثر تک کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ انسان جن کا چہرہ ہر شے کی گواہی دے دیتا ہے. وہ ان انسانوں سے ڈرتا رہا تھا. وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو. کان کے آلے میں براق حنیف کی آواز بھری. زرکون دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے انداز میں کچھ غیر آرامدہ سا تھا, جیسے مہدی کمبیر کی اداکاری کو بھانپ گیا ہو. کیا تم مجھے ایک آئینہ دے سکتے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ مہدی نے پکارا. زرکون پلٹا. نگاہوں میں شک کی مقدار بڑھ گئی. کیا کرو گے آئینے کا؟ اسے توڑ کر خودکشی؟ اسے نفی نے سر ہلایا. میں اپنی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خود کو بتانا چاہتا ہوں. مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں, فیسینیٹ کرتے ہیں. اسے اب یہ بتانا چاہیے تھا. ڈی آئی جی آفس سے نکلتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بالوں کا جال تھا. چہرہ اچھا خاصا بیزار اور خود کسی حد تک تھکا ہوا لگ رہا تھا. اپنی چھوٹی گاڑی کو کاٹتے ہوئے اسے گھر سے کال موصول ہوئی تھی. بھائی اب کب تک گھر آئیں گے؟ ہم کھانے پہ انتظار کریں؟ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی تھا. نہیں, جو مرغ مسلم بنا ہے وہ سالم اپنی پیٹ میں اتار لو. میرا انتظار کرنے کی زحمت مت کرو. تنک کر کہتے ہوئے اس نے گیٹ بدلا. لیکن ہم نے مرغ مسلم بنایا ہی نہیں. دوسری جانب کسی کو فکر لاگ گئی. میرے باپ جو بھی بنا ہے چپ چاپ کھا لے اور کھا کر سو جا. میرا دماغ خراب مت کرنا بند کر دو. وریان بیگ نے اور کاٹ دی. گاڑی سڑک پہ ڈالتے ہوئے اب وہ ڈیش بورڈ سے چھوٹا سا موبائل نکال کر آن کر رہا تھا. کچھ وقت بعد وہ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر چکا تھا. اتنے دنوں میں پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے. انکوائری جس انداز سے شروع ہوئی تھی وریان کے لیے جیسے زندان خانہ کھل گیا ہو. وہ آج بھی بڑی ہی مشکل سے جواب دے کر آیا تھا. اگلی بار جہاں گاڑی رکی وہ ایک مصروف سی شاہراہ تھی. سڑک کے دونوں اطراف کیفے, ریسٹورانٹس, کافی شاپس, آئس کریم پارلرز تھے.
وہ پچھلی سیٹ پہ پڑا مفلر اٹھا کر چہرے اور گردن کے گرد باندھتا باہر نکلا۔ کیفے کی کونے والی میز پہ اس کی مہمان بیٹھی تھی، خاکی رنگ کے اوور کوٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور بال پشت پہ کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وریام اس کے سامنے آ کر بیٹھا، انداز غیر آرام دہ اور چوکنا تھا۔ اگلی بار ہم کسی پبلک پلیس پہ نہیں ملیں گے، وہ وارن کرنے کے انداز میں بولا۔ پھر تمہارے ساتھ کسی خالی کوٹھی یا فیکٹری پہ جانا ہوگا؟ شیزل تب پہ تم کمفرٹیبل ہو تو شو مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کے لہجے میں قاہت تھی۔ وریام کے سر پہ لگی طلبہ پہ پوچھی، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ جب مجھے کالز کر کے میرا مستقبل خطرے میں ڈال رہی تھی تب سوچا تھا ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ نوکری میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے ایکس کا اس سب سے کیا تعلق ہے، تاکہ یہ مسٹری جلد از جلد ختم ہو۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ وہ ایک لمحے کو رکی، حلق تر کیا۔ براق نے کیا ہے۔ وریام نے بغیر اس کے تاثرات جانچے اس کی سیاہ آنکھوں میں ڈوبتی افسردگی دیکھی، اور پھر اس کے کسی کی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ اس کھلے آتے میں کیفے سے پرے اسے سلاخیں یاد آئی، اور ان سلاخوں کے پار کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی۔ کیس نے مہدی کا قتل نہیں کیا، اس نے سب کچھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے، وہ وریام سے کہہ رہی تھی۔ براق، کیس اور مہدی تینوں دوست تھے۔ براق نے 2 بار مجھے اور مہدی کو ساتھ دیکھا تھا، وہ ہمارے نکاح کے متعلق بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے جاننے کی کوشش کی، اور انہی دنوں اس کی اور شیزل کی شادی تھی، لیکن اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ براق کی شادی والے روز بھی وہ کسی اور عورت کے ساتھ تھا، کیسے تصاویر لے لی تھی اس سے چند دن قبل بھی وہ انہی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہا تھا، اور مہدی کے پاس اس کی تصاویر بھی تھی۔ کافی رنگین مزاج ہے یہ براق۔ جب اسے پتا چلا کیس نے اسے تصاویر بھیجی ہیں تب اس نے بہت فساد پھیلایا تھا، لیکن اسے مہدی کے متعلق نہیں پتا تھا۔ اب شاید پتہ لگ گیا ہو۔ اور کم آن، وہ بیزاری سے پیچھے ہوا۔ براق کیس ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا انویسٹر ہے، کم از کم ایک لڑکی کے لیے وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا کاروبار وہ اس طرح ایک لڑکی کے لیے گھاٹے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی ماں عرب تھی اور اس کا باپ پاکستانی، لیکن کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اب یہ خبر قابل غور تھی۔ وریام سیدھا ہو بیٹھا۔ اب میں براق کا باپ ڈھونڈنے نکل جاؤں؟ لنک ڈھونڈے؟ جینے نے تو سیکھی، ایسے قتل یوں ہی بیٹھے بیٹھے پلان نہیں ہوتے۔ تم شیزل سے ملو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ وہ براق کو اس کے اسکول کے زمانے سے جانتی ہے۔ میں براق کو اس کے اسکول سے زمانے سے جانتی ہوں، وہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وریام حال میں واپس آ چکا تھا، لیکن اس اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی ممی کا قتل ہوا تھا، گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے شاید، لیکن رومرز تھے کہ اس کی ممی کو براق کے والد کے خاندان نے قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ اپنا حصہ چاہتی تھی۔ یہ اسکول کے بعد کا قصہ ہے۔ تب تو میری جاب بھی ہو گئی تھی اور کیس بھی بن گیا تھا۔ تمہاری ضرورت کو سلام ہے کہ تم پھر بھی ایسے قاتل خاندان کی اکلوتی بہو بننے پہ راضی ہو گئی۔ میری برداشت کو بھی سلام کرو جو میں اس وقت تمہارے منہ سے زہر نکلتا ہوا سن رہی ہوں۔ پھر بھی خاموش ہوں، شاید اس لیے کیونکہ تمہارے زہر کی فیکٹری میں مائع کی کمی ہو گئی ہے۔ یا تو تم مجھ سے کام کروا لو یا پھر زبان کے جوہر خود دکھوا دو۔ وہ بازو سینے پہ باندھ کر سنجیدہ نظر آئی تھی۔ ریان نے اسے دیکھا اور کام نکلوانے کا سوچا۔ دیکھو مشرا، تم اسے بچپن سے جانتی ہو، اس طرح تم اس کے دوستوں کو بھی جانتی ہوگی، تمہارے اور اس کے میوچل دوست بھی ہوں گے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر براق نے یہ قتل کیا تو کیوں، اور اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اس کا خاندان کون تھا۔ میں پتہ کرواتی ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ کنیکشنز تمہارے ہوں گے۔ براق کی ماں سعودیہ سے پاکستان آئی تھی، ان دنوں میں وہ کس سے ملتی تھی یہ پتہ کروانا اتنا مشکل تو نہیں ہوگا۔ لسٹ بہت لمبی ہے، بیٹا ماں پہ ہی گیا ہے، وریام بڑبڑا ہے۔ شیزل چپ چاپ اپنی سابقہ ساس کے قصے سنتے رہے۔ میں کیسے مل کر پتہ کرواؤں گی؟ انکار نہیں کرے گا وہ، بڑی گہری دوستی ہے، طنزیہ لہجہ۔ اسے سب میں انوالو مت کرو۔ میں نے براق سے ملنے والوں کا پتہ کروایا ہے، وہاں سے ایک تصویر ملی ہے، اگر تم جانتی ہو تو۔ اس نے موبائل کھول کر ایک تصویر شیزل کو دکھائی۔ شیزل اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے گئی۔ یہ تو ریحان ہے، براق کے بچپن کا دوست، لیکن اس کی فیملی وغیرہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آس پاس ایک نگاہ ڈالی، پھر تھوڑا سا آگے گئی۔ جدی پشتی اسمگلر سے آج کل ریحان ہی سب سنبھال رہا ہے، اسلحے کی غیر قانونی اسمگلنگ ان پہ ختم ہے، اس کے تعلقات بھی پورے ملک میں ہیں۔ اچنبے سے کہتے ہوئے وہ رکی، لیکن براق اور اس کی ملاقاتیں عام نہیں ہوتی، 2 بدن ایک جان ہے یہ۔ وریام کا دل سارے میں پہلی بار ہلکا ہوا۔ مل گیا کیوں؟ یعنی براق کہیں نہ کہیں اس سب میں ضرور شامل ہے، کیونکہ یہ آدمی آج کل کچھ زیادہ ہی قریب رہتا ہے اس کے۔ تم تو پولیس میں ریحان کے بارے میں کیسے نہیں جانتے؟ میں اس کے متعلق سب جانتا ہوں،
اس کا اور براق کا تعلق جاننا تھا، کیونکہ ریحان یوں ہی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ شیزا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ براق، ریحان اور وقار 3 دوست ہوا کرتے تھے۔ مریم بری طرح چونکا۔ وقار احمد نام تھا شاید۔ وقار احمد افندی؟ مجھے سر نیم یاد نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مریم نے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے تیزی سے ایک تصویر کھولی اور اس کے آگے تھی۔ اسے دیکھو، یہ وہی وقار ہے کیا؟ پولیس وردی میں ملبوس وقار تصویر میں مسکرا رہا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ شیزا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ 1 منٹ۔ اس نے اپنا ہاتھ موبائل سے نکال کر مریم کے موبائل کی اسکرین کی تصویر لی اور واٹس ایپ پہ کسی کو بھیجی، ساتھ ایک وائس نوٹ بھیجا۔ اس کو دیکھو، یہ وہی ہے نا جو ہمارے اسکول میں تھا، براق اور ریحان کا دوست؟ اس کا سر نیم افندی ہے کیا؟ میسج بھیج کر وہ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ مریم کو اپنے بدترین شبہات سچ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی پل میسج ٹیون بجی۔ وہی ہے، 2 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی نا؟ اور ہاں، اس کا سر نیم افندی ہے۔ مریم کے لبوں سے ایک سردہ خارج ہوئی۔ اس کے دل کے خدشے وہم نہیں تھے۔ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے وہ اٹھا تھا۔ اگلی بار کب اور کہاں ملنا ہے میں بتا دوں گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ پرسوچ تھا۔ کراچی، پاکستان۔ عالم نواب کے اس ٹرپل سٹوری گھر میں سکوت قائم تھا۔ اوپر چھت پہ لکڑی کے اسٹول پہ بشر حاکم بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں طرف بیگم اور عین سامنے حاکم نواب بیٹھے تھے، بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے۔ کئی دنوں کے عدالتی چکر اور تھانے کی خواریوں کے بعد وہ بالآخر اس سے وہ سوال کر رہے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھے۔ زینی کہاں ہے بشر؟ بار بار کسی نمبر کو ڈائل کرتے بشر کی انگلیاں تھم گئی۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ سوال کرنے کا حق آپ کھو چکے ہیں۔ جب اسے پٹنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اسے بھول جائیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں اسے سزا نہ دیتا تو یہیں کھڑے کھڑے مار دیتے اسے۔ میں نے اسے بچایا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ آپ بھی نہیں سمجھیں گے ابا، بشر چیخ پڑا۔ اتنے دنوں کی فرسٹریشن حلق سے باہر آئی۔ میں اسے کیسے کس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وحید صاحب کے فون نہیں لگ رہے، پتہ نہیں وہ شہر کے کون سے حصے میں کس حالت میں ہوگی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ میری بہن ہے اور میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اس سے بڑی کیا تکلیف ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے؟ پھر بھیجا کیوں تھا؟ ندم لہجے مستقیم انداز میں پوچھنے والا سے غمگین تھا۔ شاید تم اندھے تھے، ورنہ تمہیں نظر آ جاتا کہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ حفاظت قریب رکھ کر کی جاتی ہے۔ گھر کی بہو بیٹی کو گھر کے باہر نکالنا حفاظت نہیں ہوتی۔ اگر تم اتنے دلیر اور غیرت مند تھے تو اسے اپنی نظروں سے دور نہ کرتے۔ سچ یہی ہے کہ تم اس کی وجہ سے شرمندہ تھے، لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے محبت بھی تھی، اس لیے تم نے اسے دور بھیج دیا۔ اور اب بھگتا تم ہمارے گھر کے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ پھر کیا؟ اسی کیس میں مجھ پہ 2 FIR ہے، اس لحاظ سے یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، اور اس گھر سے بھی میرے بڑے تعلقات ہیں۔ یاد دلواؤں؟ وہ دونوں آپس میں گھر پڑے تھے جب حاکم نے حتمی لہجے میں رائے دی۔ ہم ابھی وحید سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس زینی کو کہاں کس جگہ رکھا ہے اتنا تو بتا ہی سکتا ہے۔ بشیر نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، اس سے صرف میرا تعلق ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ میری بہن سے دور رہے۔ مت بھولو میں تمہارا باپ ہوں۔ جس اونچے لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو، حلق سے زبان کھینچ سکتا ہوں تمہاری۔ وہ چیخے چلائے نہیں، بس سپاٹ انداز میں تنبیہ کی۔ بشیر نے اگلے الفاظ اپنے منہ میں ہی روک لیے۔ بیگم کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حاکم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے۔ گاڑی کراچی کی سڑکوں پہ روا دوا تھی۔ وہ غلطی سے بھی کورٹ کی طرف نہیں گیا، اور ان سم سے تو کال بالکل بھی نہیں کی جو اس کے نام پہ رجسٹر تھی۔ ایک عام سا شہری بیٹھے بیٹھے کرمنل ہو گیا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ لیاری کا علاقہ تھا۔ لیاری ٹیلنٹ کا گڑھ ہے، اصل کراچی اور کراچی کا اصل۔ یہاں کے لوگ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں۔ لہجے رکھ رکھاؤ آج بھی وہی جیسا کوئی نصف صدی قبل۔ لیاری قدر خستہ حال ہے۔ ایسے خستہ حال گلیوں کو پار کرتے ایک چھوٹے سے ڈھابے کی طرف آؤ تو وہاں سفید داڑھی والا وحید اللہ اپنے سامنے بیٹھے کسی آدمی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ بشر نے احتیاطاً اپنے آس پاس دیکھا۔ جب تسلی ہو گئی وہاں کوئی مشکوک انسان نہیں ہے، تب وہ وحید کے سامنے چلا گیا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیسے ہو بچے؟ انہوں نے بشر کا کندھا تھپکتے ہوئے پوچھا۔ ایک بھائی جس کی بہن در بدر ہو رہی ہے، وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اختر 4 کٹنگ لاؤ۔ وحید نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے نے سر ہلا دیا، پھر بشر کو دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا زخم بھی بہتر ہو رہا ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ بشر کے دل کو تقویت ملی تھی۔ مجھے اس سے ملنا ہے، بس میری بات کروا دیں۔ اس کی فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ بیگم اس بارے میں خاموش رہا۔ میں اسے کچھ کھٹک رہا تھا، یوں جیسے
ابھی کچھ ہونے والا تھا، لیکن تم اسے بات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے میرے حوالے کیا تھا، اس کی حفاظت اب میرے ذمہ ہے۔ لڑکے نے چالا کر رکھی۔ بشر کچھ نہیں سمجھ سکا۔ لڑکا چلا گیا تو وحید نے انہیں نرم نظروں سے دیکھا۔ وہ زینی حاکم نہیں رہی، وہ زہرا متین ہے۔ اب اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اب میرا ذمہ ہے۔ بشر کو یوں لگا تھا جیسے انہوں نے کوئی مذاق کیا۔ اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ وہ میری بہن ہے، تو نام بدل لینے سے اس کی پہچان نہیں بدل جائے گی، اور آپ مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی سے بولا، چلایا، اور اگر میں کر دوں تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ اس کی آنکھیں غیر انسانی تھی، وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ وہ میری بہن ہے، آپ ایسے کیسے اسے کہیں بھیج سکتے ہیں؟ مجھے ابھی کے ابھی جاننا ہے وہ کہاں ہے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ میں نے صرف ابا کے کہنے پہ آپ بھروسہ کیا تھا، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، بس وحید اللہ کا ایک اشارہ اور بشر حاکم یہاں سے اپنے قدموں کو واپس نہیں جا سکتے تھے۔ مگر وہ مرد بے حد تحمل کے ساتھ اسے سن رہا تھا، اس کے چہرے پہ غصے اور طیش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے میں پیسہ دے سکتا ہوں، آپ کو کچھ اور چاہیے میں سب دے سکتا ہوں، لیکن وہ میری بہن ہے، آپ اس طرح اسے غائب نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں بھی ہے، آج نہیں تو کل مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، لیکن تم نے یہ سوچا ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ اب وہ تم سب سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ آگے کے ہوئے بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، کیونکہ وہ کہتی ہے غیرت مند بھائی بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں گھر کے باہر نہیں کھڑا کرتے، اور جو کر دے وہ غیرت مند نہیں ہوتی۔ وہ باپ نہیں ہوتے جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ بشر دھیرے سے واپس بیٹھ گیا۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، نیت نہیں، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس کے پاس دلیلوں کی قلت تھی۔ اول تو تم نے مجھ پہ نہیں اپنے باپ پہ بھروسہ کیا تھا، اور دوم اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا تو صرف اس بات کا کہ میں اسے ایک محفوظ مقام پہ لے جاؤں گا۔ میں لے گا۔ اب تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے، تمہاری اپنی بہن کو تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بشر کئی دم سادوں نے دیکھے گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے زینی، میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، یا پھر یک دم اس میں طے اتر آئی۔ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ میری بہن کو ایسے کیسے غائب کر سکتے ہیں؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ وہ گرانے لگا، جو ہی انہوں نے وحید اللہ کی گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ لوگوں نے اس کے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ آدمی دوبارہ لیاری میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے حکم صادر کیا، اور لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ بشر حاکم زندہ درگور کیا جا چکا تھا، وہ پولیس میں نہیں جا سکتا تھا، وہ اپنے مضبوط خاندان کو اس سب میں انوالو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب کس غیرت سے، کس منہ سے اپنے باپ کو غلط کہے گا؟ اسے گھسیٹ کر کب گاڑی میں لا کر پھینکا گیا۔ گاڑی کب چلی اور کب وہ گھر واپس آیا، ہر شے سلو موشن میں ہوئی تھی۔ کچھ بھی پروسیس کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گھر آنے پہ جو پہلا چہرہ اس نے دیکھا وہ حاکم نواب کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، بشر کی نگاہیں جھک گئی۔ سینے کی جلن کا قصہ پھر سے۔ کیسی ہوا؟ 3 حرفی سوال بشر شرمساری سے گردن تک نہ اٹھا سکا۔ زندہ، لیکن ہمارے لیے مر گئے۔ آپ دونوں کی غیرت نے اسے مار دیا ہے، جگر نے جواب دیا، اور آگے بڑھے۔ صحن میں اب 2 مرد رہ گئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ گئے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خالی ہاتھ تھے۔